अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम टीआरपी 360 के साथ मैं हूं इरफान हैदर और वफाकी दारुल से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं ईसा नकवी साहब। वेलकम सर। थैंक यू इरफान हैदर। अफगानिस्तान की सूरत हाल आपसे इस वक्त मौजूदा जो बदलती सूरत हाल है अफगानिस्तान का, अगर इसे कहा जाए तो गलत ना होगा, आप इसमें क्या देखते हैं कि इब्तदा में तो तालिबान को किसी किस्म की मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा, काबुल उनके कंट्रोल में आ गया, लेकिन अब पंजशेर जो इलाका है उस हवाले से इत्तलात ये आ रही हैं। इब्तदाई तौर पर मीडिया में ये चला कि 300 तालिबान जब वहां कंट्रोल हासिल करने के लिए गए तो उन्हें मज़ामत का सामना करना पड़ा और 300 तालिबान भी मारे गए। अलबत्ता तालिबान की जानिब से तरदीद कर दी गई है कि इस किस्म की कोई झड़प नहीं हुई। मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या तालिबान को बंदूक के जोर पर आप समझते हैं कि ये इलाका हासिल करना पड़ेगा? देखें, अफगानिस्तान को जो लोग समझते हैं या समझते नहीं भी हैं, उनको शायद अंदाजा ना हो इस बात का। ये अंग्रेजी में कहते हैं लल बिफोर द स्टॉर्म, और उर्दू में उसे कहा जाता है कि तूफान से पहले की खामोशी। ये जो शौक था बेसिकली, उसकी वजह से हालात जो है वो नॉर्मल नजर आ रहे थे अफगानिस्तान में। ऐसा लग रहा था कि चीजें खुदकार तरीके से चल रही हैं, एक के बाद एक जिला, एक के बाद एक सूबा तालिबान के कंट्रोल में जा रहा है, और जाहिर है कि वो एक मूव चली थी और उस मूव के नतीजे में उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान को देखें, इसके जोग्राफिया को देखें, यहाँ पर बसने वाली कौमियतों को देखें, इसकी आबादी को देखें, और फिर मुकाबले में 75,000 से 1 लाख के दरमियान बताई जाती है तालिबान के फाइटर्स की तादाद। जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे कि 3 करोड़ 80 लाख की आबादी का मुल्क, 38 मिलियन तकरीबन पॉपुलेशन, और 6.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर से जायद इसका रकबा है, और अंदाजा लगाइए कि ईरान, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन ममालिक के साथ इसकी सरहद मिलती है। और फिर इसमें जो कौमियतें बसती हैं उसमें सबको मालूम है कि पश्तून हैं, हजाराज हैं, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, तुर्कमन हैं, फारसी स्पीकिंग, दरी स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग, मुख्तलिफ अनवा अकसाम के लोग हैं। माजी में ये अफगानिस्तान जो है गंधारा सिविलाइजेशन से शुरू हो जाए, ये गुजरगा रही है साउथ एशिया के दरमियान और वस्ती एशिया के वस्ती एशियाई ममालिक के दरमियान, और ये दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है। तो अफगानिस्तान को जब आप इस नक्शे को अपने जहन में रखेंगे, फिर उसके बाद हम इस सवाल की तरफ आएंगे। जाहिर है कि एक शौक था, और उस शौक का एक ट्रॉमा होता है, ट्रॉमेटाइज हुए थे अफगान, और उसी की वजह से लग रहा था कि एक आपको अंदाजा है कि इंसानी फितरत है कि एक बहुत बड़ा अगर किसी को जहनी धचका लगे तो सोचने समझने की सलाहियत जो है वो बंदे की खत्म हो जाती है, या कुछ वक्त के लिए उसमें एक वक्फा आ जाता है। जो तवक्कुफ का लम्हा था वो था अफगानिस्तान पे, और अब जो गुज़श्ता 8 से 10 रोज हैं उसमें एंटी तालिबान फोर्सेस वो जमा हुई हैं पंजशेर के इलाके। पंजशेर के इलाके में क्या चल रहा है उससे पहले जरा इसको समझ लें कि इनको वक्त क्यों लगा और अभी भी वक्त क्यों दरकार है। अफगानिस्तान में जितने भी ये ग्रोह हैं जिन्होंने तालिबान के साथ मुतवक्के तौर पर तालिबान के खिलाफ एक रेजिस्टेंस मूवमेंट चलानी है, इनको बाहर से किसी इमदाद की जरूरत है। अमेरिका हो, भारत हो, इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, अमेरिका के इत्तेहादी हों, या दूसरी जानिब चीन, पाकिस्तान, रूस, तुर्की, ईरान, ये ममालिक हों, इन्होंने इनके यहाँ के ग्रोहों के साथ कुछ ना कुछ कोऑपरेट करना है। और जाहिर है कि एंटी तालिबान फोर्सेस के साथ हमें अंदाजा है कि अमेरिका और भारत और मुख्तलिफ ममालिक हैं जो अब उनको सपोर्ट करेंगे। वो क्यों नहीं कर पा रहे? वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी जो अफगानिस्तान से बाहर जाने का मेन जो गेटवे टू अफगानिस्तान है वो है हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट काबुल। काबुल जो है उसके ऊपर तालिबान का कब्जा है, और मुख्तलिफ ममालिक के हजारों शहरी वो अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अगर ये ममालिक ओपनली तालिबान के खिलाफ कोई स्टैंड लेते हैं और सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं उस रेजिस्टेंस को, जो अहमद शाह मसूद हैं उनके बेटे, जो फॉर्मर नॉर्दर्न अलायंस है, मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम जो कि इस वक्त उज़्बेकिस्तान में बैठे हुए हैं, इसी तरह गवर्नर अता नूर जो इस वक्त कहा जा रहा है कि उज़्बेकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन उनके जो फाइटर्स हैं, जो उनके जंगजू हैं, वो उन्होंने सपोर्ट कर दिया अमरुल्लाह सालेह। अब अमरुल्लाह सालेह जो है वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, और उन्होंने अशरफ गनी के जाने के बाद ये ऐलान किया कि क्योंकि अफगानिस्तान का आइन ये कहता है कि अगर सिटिंग प्रेसिडेंट फौत हो जाए, मुल्क से फरार हो जाए, रिजाइन कर दे, मुस्ताफी हो जाए, या उसकी सेहत इस काबिल न रहे कि
وہ کام جاری رکھ سکے تو پھر فرسٹ وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ قائم مقام صدر بن جاتا ہے. تو انہوں نے کہا میں ہوں جی صدر. پھر انہوں نے ایک کال دی کہ کیونکہ طالبان اپنا جھنڈا لہرا رہے ہیں پورے افغانستان میں تو ہم افغانستان کا جھنڈا لہرائیں گے. پھر اس میں کچھ اطلاعات آئیں, کچھ جھڑپیں وغیرہ بھی. پھر ہم نے دیکھا کہ 2001 کے بعد فرسٹ ٹائم جو فارمر ناردرن الائنس ہے اس کا جھنڈا لہرایا گیا پنجشیر کے علاقے. اب اس کی طرف آ جاتے ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ سارے فیکٹرز جب آپ ذہن میں رکھیں گے اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ 75,000 سے 1 لاکھ طالبان ہے, 6.5 لاکھ مربع کلومیٹر کا رقبہ ہے, 3 کروڑ 80 لاکھ کی آبادی ہے, 34 صوبے ہیں, 200 سے زائد 300 کے قریب 200 سے 300 کے قریب اضلاع ہیں. میں اس وقت میرے ذہن میں ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ مجھے نہیں یاد, لیکن اتنے اضلاع ہیں. وہاں کا انتظامی کنٹرول کس نے سنبھالنا ہے؟ لا محالہ ان لوگوں نے سنبھالنا ہے جو پہلے سے وہاں پر ایڈمنسٹریشن میں موجود تھے, اور یہی اندیا دیا ہے طالبان نے. عام معافی کا اعلان بھی اسی لیے کیا, اسی لیے ان کو آسانی سے جو ہے مختلف جگہوں کا کنٹرول ایک کے بعد ایک ملتا چلا گیا. پنجشیر میں اس دوران ہم نے دیکھا کہ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. دوستم کے عطا نور کے فائٹرز وہاں پر موجود ہیں, جو احمد مسعود ہیں, جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں, وہ یہاں پر موجود ہیں, امر اللہ صالح موجود ہیں. اور تقریباً پنجشیر جو ہے وہ 3600, آپ کراچی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ ویڈیو, کراچی جو ہے وہ 3800 مربع کلومیٹر سے کچھ زائد رقبہ ہے اور 2 سے 3 کروڑ کے آبادی ہے اس شہر کی. آپ اس کے طول و عرض سے خاصی حد تک واقف ہوں گے. اب جو پنجشیر کی جو وادی ہے وہ کراچی سے چھوٹی ہے, جو صوبہ ہے پورا پنجشیر کا, اور جو اس کی آبادی ہے وہ 1 لاکھ سے 1,73,000 کے درمیان. اور اس وقت جو انٹرنلی ڈسپلیس ہوئے ہیں لوگ, ان کو علاقے اپنے چھوڑنے پڑے ہیں. مختلف جو خانہ جنگی کے حوالے سے اندازے لگائے جا رہے تھے کہ خانہ جنگی ہو جائے گی, اس کی وجہ سے لوگ اپنے جگہوں کو چھوڑ کر بھی گئے. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا امر اللہ صالح کا ٹویٹ, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جو بچے ہیں اور خواتین ہیں وہ پہاڑوں پر چلے گئے. تو وہ پنجشیر میں آبادی اس وقت ایگزیکٹلی کتنی ہے یہ بھی جو ہے وہ کسی کا گیس ورک ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو اس کی ڈائنامکس کو دیکھیں, دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے. یہ وہ راستہ ہے تقریباً 150 کلومیٹر شمال مغرب کی جانب بنتا ہے اگر کابل سے اس کو دیکھا جائے. اور یہ وہ گزرگاہ ہے جہاں سے ہو کر آپ بدخشاں کی جانب جاتے ہیں, جہاں سے ہو کے آپ پروان جو صوبہ ہے اس کی جانب جاتے ہیں. اور یہی وہ راستہ ہے جس سے پھر آگے آپ آنورڈ تاجکستان اور دیگر جو اس ایریا میں صوبے ہیں ان کی جانب جاتے ہیں. تو اس ایریا میں کس کے پاس کتنے ہتھیار ہیں اور کس قسم کے ہتھیار ہیں, اس کا آپ ذرا پہلے یہ سوچ لیں کہ ظاہر ہے کہ ابھی یہ جو پاور ڈائنامکس ہیں یہاں کی, اس کو ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے. طالبان کے لیے کیا یہ ممکن ہوگا کہ وہ پنجشیر کو فتح کرنے کے لیے اپنی 75,000 سے 1 لاکھ کی فورس جو پورے افغانستان میں پھیلی ہوئی ہے اس کو کہیں کہ حکم دے دیں کہ آپ پنجشیر آ جائیں, تو پھر باقی علاقوں کی سیکورٹی کا ذمہ کون سنبھالے گا؟ کابل جو ہے اس میں کنٹرول کون سنبھالے گا؟ سب تو نہیں آ سکتے. تو انہوں نے اب محاصرہ کر لیا. اب یہ اطلاعات جو آ رہی ہیں وہ یہ کہ محاصرہ ہوا ہوا اس وقت پنجشیر کا, اور جو سلنگ ہائی وے ہے اس کے اوپر ابھی تک کنٹرول جو ہے وہ پنجشیریوں کا ہے, اس علاقے کے لوگوں کا ہے. وہ جو ریزسٹنس فرنٹ جو ہے وہ اس وقت بنا ہوا ہے, جس میں احمد مسعود اور امر اللہ صالح اور ان کے جو فائٹرز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. جو ٹاپس ہیں, جو پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں, وہ بہت اہم ہیں یہاں پہ. ایئر سپورٹ بھی نہیں ہے ان کے پاس, ایئر پاور کا استعمال ہو نہیں سکتا اس وقت. ورچولی جو ہے وہ طالبان کے پاس کوئی ایئر سپورٹ نہیں ہے, نہ ہی دوسری جانب کوئی ایئر سپورٹ ہے. تو پھر جو بھی شخص ٹاپ پر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے ان راستوں پر آنے والے بندوں کو ٹارگٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس میں انفارمیشن کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ جس طریقے سے امر اللہ صالح کی ٹویٹس آ رہی ہیں, بہت سارے لوگ ظاہر ہے کہ یہ سوال کریں ایگزیکٹلی امر اللہ صالح کی لوکیشن ہے کیا, وہ کہاں پر موجود. وہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے جو ہے وہ ہزاروں بچوں کو اور بوڑھوں کو اس وقت یرغمال بنا لیا ہے, اور جو پنجشیر آنے والے راستے ہیں ان کو کاٹ دیا ہے, اور وہاں سے جو خوراک ہے اور ایندھن ہے اور فیول ہے اس کی سپلائی جو ہے وہ منقطع ہو گئی ہے. اور ان کو ڈھال کے طور پر استعمال کر کے طالبان اس وقت سرچز کر رہے ہیں. مختلف جو ظاہر ہے کہ لوگ جس وقت یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس طرح صورتحال تبدیل ہو رہی ہے کہ اس کو ایگزیکٹلی جو ہے وہ ان کنکریٹ ٹرمز بیان نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک یہ چیز بات چیت سے حل ہو گئی ہو, یا پھر کوئی بڑی لڑائی وہ چھڑ جائے, کیونکہ دونوں جانب سے اس قسم کے اب کلیمز آ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو طالبان کا اس وقت ٹارگٹ ہے وہ خون بہانا نہیں ہے, وہ یہاں پر خون ریزی کر کے قبضہ کرنا نہیں. وہ ان کا یہاں پر آنے کو اور اس کو روکنے کا مقصد میرے ذہن میں جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ
مزاحمت کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے. اور جب یہ فورن نیشنلز جو ہے وہ افغانستان سے چلے جاتے ہیں تو پھر جو بیرونی قوتیں ہیں، کیونکہ کابل میں لیوریج پوائنٹ جو اس وقت افغانستان میں طالبان کا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے شہری محفوظ طریقے سے افغانستان سے نکل جائیں. آپ کو اندازہ ہے ان کے لیے ان کا ایک شہری کتنا اہم ہے. اسی طریقے سے جو دیگر ممالک ہیں، برطانیہ ہے، آسٹریلیا ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، بھارت ہے، دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ اپنے نیشنلز کو وہاں سے بحفاظت واپس لے کر جانا وڈرا چاہتے کرنا ہیں. چاہتے ہیں. اس نقوی صاحب قطع کلام کی معذرت، ہمارا وقت جو ہے وہ ہم پنشیر پہ کافی گفتگو ہو گئی. میں آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ آج رچرڈ آرمیٹیج یہ اس وقت نائب وزیر خارجہ تھے امریکہ کے جب چڑھائی کی گئی تھی افغانستان پر تقریباً 21 سال قبل. تو اب آج انہوں نے وائس آف امریکہ کو ایک اہم انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے بہت سارے اعتراف بھی کیے ہیں، اپنی ناکامیاں بھی بتائی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اسامہ بن لادن کو جب ہم نے مار دیا تھا تو اس وقت وڈرا کر لینا چاہیے تھا، بہت بڑی غلطی تھی اس وقت کی اوباما جو مینجمنٹ تھی اس کی. اس کے بعد بھی انہوں نے کہا بہت سارے ایسے مواقع آئے. انہوں نے جو خاص بات کی ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کا دشمن ضروری نہیں کہ ہمارا دوست ہو. مطلب انہوں نے پنشیریوں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا ذکر کیا کہ انہیں سپورٹ کرنے کے حوالے سے جب سوال کیا گیا کہ آپ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا ضروری نہیں ہے، ابھی ہم معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے، اور فیصلہ اس وقت کریں گے جب طالبان کی حکومت وجود میں مکمل طور پر آ جائے گی اور وہ کس قسم کا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں. اب سوال یہ بھی ہے وہ طالبان جو جمہوریت پر یقین نہیں رکھتے، ووٹ پر یقین نہیں رکھتے، تو ان کا انفراسٹرکچر حکومت کا ہوگا کیا؟ کیا یہ بادشاہت ہوگی؟ کیا یہ کوئی شورا بیٹھے گی؟ کس قسم کی حالات ہونے جا رہے ہیں؟ آپشنز کیا ہیں طالبان کے پاس؟ طالبان جو ہے وہ اسلامک ایمریٹس آف افغانستان بنانا چاہتے ہیں، باقی جو دھڑے ہیں وہ اس کو ریپبلک آف افغانستان بنانا چاہتے ہیں. طالبان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی کا. جتنے پرابلمز میں نے آپ کو گنوا دیا، افغانستان جو ہے وہ وار اکانومی پہ چل رہا ہے 20 سال سے، 20 سال بلکہ اس سے پہلے بھی. کون سا یہاں پر کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ صنعتی جو ہے وہ ترقی ہو رہی تھی یا انفراسٹرکچر پروجیکٹس موجود تھے؟ تو افغانستان جو ہے اس کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے، اور اس بقا کی جنگ کے لیے اس کو سرمایہ چاہیے. سرمایہ کے لیے طالبان یا جو بھی حکومت قائم ہوتی ہے اس کو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی چاہیے، تاکہ مختلف ممالک جب اس کو تسلیم کر لیں ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے طور پہ، قانونی حکومت کے طور پر، پھر اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں اور وہاں پر ٹریڈ اور انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ شروع کر سکیں. اس سے جو ہے وہ پیسہ آنا شروع ہوگا اور طالبان یا کوئی بھی جو حکومت ہے ممکنہ طور پر وہ افغانستان میں لوگوں کو روزگار دے سکے گی، ان کو کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ فراہم کر سکے گی. صورتحال زیادہ دیر اس طریقے سے نہیں چل سکتی، کیونکہ افغانستان میں ایک انسانی المیہ جنم لے گا، اور انسانی المیہ ظاہر ہے کہ وہاں پر افغانستان اپنی ضرورت کی تمام اشیاء خود پروڈیوس نہیں کرتا. دوائیاں کسی ملک سے آتی ہیں، پولٹری پروڈکٹس کسی ملک سے آتی ہیں، سبزیاں کہیں سے آتی ہیں. ظاہر ہے کہ 6 ممالک کی سرحد ہے، ہر ملک سے کچھ نہ کچھ آتا ہے، ہر چیز افغانستان میں موجود نہیں ہے، سینٹر میں وہ چیزیں وہاں سے پہنچتی ہیں. اس سب کے لیے طالبان کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ بلڈ شیڈ ہو. خون ریزی کا مطلب یہ ہے کہ جو بین الاقوامی برادری ہے وہ ان کو تسلیم نہیں کرے گی. طالبان کو IMF کی جانب سے فنڈز نہیں ملیں گے، ان کے جو امریکہ کے سینٹرل بینک ریزروز میں کوئی اگر پیسہ موجود ہے، انٹرنیشنل اکاؤنٹس میں کوئی پیسہ موجود ہے، اس تک رسائی نہیں ہوگی جو بھی حکومت بیٹھی ہوگی. اور جب فنڈز نہیں ہوں گے تو پھر کابل پر قبضہ اصل مسئلہ نہیں ہے، اس قبضے کو قائم رکھنا اصل مسئلہ ہے، وہاں پر حکومت کے امور کو چلانا اصل مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے یہ چاہیں گے کہ پنشیر سمیت یہ تمام معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہو جائیں. میری ایٹ لیسٹ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے. لیکن جو دوسری جانب سے تیور نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے لیے ایک میجر شیئر مانگ رہے ہیں. ایک انکلوسیو گورنمنٹ پر طالبان راضی ہیں کہ ہم ایک ایسی حکومت جس میں تمام دھڑوں کی نمائندگی ہو وہ بنانے کے لیے تیار ہیں، جو جامع ہو، کمپریہنسو ہو، ہم وہ بنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن طالبان اگر تیار نہیں ہیں تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم 20 سال کے بعد بھی بیک سیٹ پر بیٹھے ہوں. ایک تو ڈرائیونگ سیٹ پہ طالبان خود بیٹھنا چاہیں گے، فرنٹ سیٹ کے اوپر اپنے لوگوں کو بٹھانا چاہیں گے، اور پھر کھڑکی والی جو نشستیں ہیں اس پر اپنے لوگوں کو بٹھانا چاہیں گے. دوسری جو جانب ہے اس طرف سے ظاہر ہے کہ کوشش ہوگی کہ یہی وقت ہے، اگر کچھ مل سکتا ہے تو ابھی مل سکتا ہے، بعد میں بارگیننگ کے لیے آپشن نہیں رہے گا. پنشیر وہ جگہ ہے جہاں سے یہ اچھی بارگین کر سکتے ہیں.
کر سکتے ہیں؟ امریکہ ان جو طالبان مخالف دھڑے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ سپورٹ کرے گا، یا امریکہ بھی ساری صورتحال کو صرف دیکھ رہا ہے کہ کرنا کیا ہے، فیصلہ نہیں ہوا ابھی؟ اوپنلی کبھی بھی اعلان نہیں کرے گا امریکہ، بھارت کبھی بھی اوپنلی اعلان نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ جو بائیڈن کے تقاریر گزشتہ کچھ عرصے میں سن لیں، جب سے انہوں نے منصب سنبھالا ہے صدارت کا، انہوں نے یہ کہا کہ میں 20 سال پرانی لڑائی نہیں لڑوں گا، میں اگلے 20 سال کی لڑائی لڑوں گا، اور میرے اگلے 20 سال کی لڑائی چین کے ساتھ ہے۔ ہم نے مقابلہ کرنا ہے چین کا، جو ہمارا سب سے سنجیدہ حریف ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنی الائنسز کو مضبوط کرنا ہے، اور افغانستان سے انخلا کا مقصد بھی یہی ہے کہ امریکہ پرانی کانفلکٹس کو لپیٹ کر ایک نئی کانفلکٹ میں جا رہا ہے۔ اب نئی کانفلکٹ ہے چائنا، چائنا کا بیک یارڈ بنتا ہے افغانستان، اور چائنا کے جو ممکنہ اتحادی ہیں امریکہ کے خلاف، ان سب کا بیک یارڈ بنتا ہے، ان کا جو ہے وہ جو صحن ہے وہ بنتا ہے افغانستان۔ روس، چین، پاکستان، ایران، ترکی، اس خطے کی بڑی قوتیں، وہ ساری لامحالہ جب افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا وہ مصروف ہو جائیں گی، ان کی انرجیز لگیں گی افغانستان کو سنبھالنے میں، یہاں سے انفلٹریشن کو روکنے۔ ابھی تو یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ بہت سارے جو لوگ جا رہے ہیں ایز ریفیوجیز، ولادیمیر پوٹن نے تو کہہ دیا ہے، طیب اردوان نے بھی ای یو کے پریزیڈنٹ کو فون کر کے کہا ہے کہ یہ آپ کام نہ کریں۔ یہ جو ریفیوجیز ہیں ان کی شکل میں بہت سارے لوگ جن کو 20 سال تک مختلف ایسٹس بنایا گیا، اپنے اثاثے بنایا گیا، جو فارن ایجنٹس بن گئے، ان کو ہمارے ممالک میں چھوڑنے کا جو منصوبہ بنا رہے ہیں یورپی ممالک اور امریکہ، ایسا نہ کیا جائے۔ یہی اعتراض جو ہے وہ ولادیمیر پوٹن نے بھی اٹھایا ہے۔ امریکہ اعلان اس کا نہیں کرے گا، لیکن امریکہ کو سوٹ یہ کرتا ہے، ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ یہاں پر سب سے بڑا جو ہے وہ پٹھو یا مورا اس ریجن میں امریکہ کا بنا ہوا ہے چین کے خلاف، تو بھارت بھی یہی چاہے گا کہ یہ لڑائی چلتی رہے، خانہ جنگی ہو جائے تو وہ بھی ان کو سوٹ کرتی ہے۔ بہرحال ایک سٹیبل افغانستان جو ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ممکنہ طور پر امریکہ جس اگلی لڑائی کو مول لینا چاہ رہا ہے اس میں اس کو وہ ایج نہیں مل سکے گا جو وہ ایج چاہتا ہے افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے۔ ٹھیک ہے، مختصر آخر میں کہہ دیجیے گا، آپ فورن آفس ڈیلی جاتے ہیں، اور پالیسی کیا ہے؟ پاکستان کی پالیسی واضح ہے، ہم افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، یا بھی کچھ بھی کہنا اس حوالے سے قبل از وقت ہوگا؟ پاکستان کی پالیسی میرا خیال ہے اس سے واضح کبھی نہیں رہی، ماضی میں کبھی بھی نہیں رہی اس طریقے سے، اور افغانستان کی سچویشن پر آج ہماری حکومت جو ہے میرا خیال ہے کہ ماضی کے مقابلے میں سب سے زیادہ پریپیئرڈ اس وقت ہے۔ آپ نے 2611 کلومیٹر کے اوپر فینس لگا دی، آپ نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ ہم پہلے آپ نے اعلان کیا کہ ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، جامع حکومت ہونی چاہیے، تمام گروہوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد طالبان کا کوئی گروپ تو پاکستان نہیں آیا، وہی لوگ جنہوں نے ممکنہ طور پر آگے چل کر افغانستان کے کسی فیوچر سیٹ اپ کا حصہ بننا ہے، وہ لوگ آئے اسلام آباد میٹنگ کرنے کے لیے۔ پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ افغانستان میں ایک نمائندہ حکومت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور بہت جلد دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کی پالیسی واضح ہے، اور پاکستان کو سوٹ بھی یہی کرتا ہے کہ اب طالبان جو ہیں ان سمیت تمام برسر پیکار گروہ میز پر بیٹھ کر فیصلہ کریں، افغانوں کا فیصلہ افغان خود کریں، اور اس کو پوری دنیا ریسپیکٹ کرے۔ یہ نہ کیا جائے کہ وہاں سے اقلیتوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو جہازوں میں بھر بھر کے دلی کے یا انڈیا کے کسی ایئرپورٹ کے پاس یا دلی کی باؤنڈری کراس کرنے کے بعد ایک کیمپ بنا کر ان کو بٹھا دیں، پھر ان کو جو ہے وہ ایک فوٹو آپ کے لیے استعمال کیا جائے، میڈیا کے لوگوں کو بلا کر ان کی تصاویر اتروائی جائیں اور ان سے نعرے لگوائے جائیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ افغانستان میں ظاہر ہے کون اس وقت رہنا چاہے گا؟ افغانستان کوئی آئیڈیل اکنامک ماڈل نہیں ہے، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، اسی وجہ سے تو کابل کے ایئرپورٹ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں کہ ہمیں لے جائیں یہاں سے، کیونکہ ان کو اپنا یہاں پر مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ اب وہاں سے انجینئرز، ڈاکٹرز، پڑھے لکھے پی ایچ ڈی اسکالرز، ایسے لوگ جو میٹر کرتے ہیں، جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹس ہیں، ان کو فلائی آؤٹ کروایا جا رہا ہے کابل سے۔ امریکہ کہتا ہے کہ تقریباً 40,000 لے جائیں گے، جرمنی نے اعلان کیا کہ ہم 10,000 لوگ لے کے جائیں گے، 5,000 آسٹریلیا لے کے جائے گا۔ یہ سارے لوگ جب یہ یہاں سے برین ڈرین کر دیں گے، اس کے بعد یہ مختلف دنیا کے کیپٹلز میں بیٹھ کر ان سے مظاہرے کروائیں گے اور کہیں گے کہ افغانستان دیکھ لو، اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پر یہ لوگ جو کہ آوازیں افغانستان کی یہ وہاں پر جا کر رہ سکیں، تو یہ غیر محفوظ ہے، اور پھر طالبان کو پریشرائز کیا جائے اور وہاں پر انسٹیبلٹی۔ بھائی اگر آپ نے افغانستان سے انخلا کر دیا، اب افغانستان کو، افغانوں کے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر طالبان
وہاں پر ظلم کرتے ہیں، ان لوگوں کو مارتے ہیں جو ڈائسنٹک آوازیں ہیں، وہ ایکسپوز ہو جائیں گے، وہ وہاں پر حکومت نہیں کر سکیں گے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ وہاں سے ان لوگوں کو اڑا کر مختلف ممالک میں لے جائیں، وہاں پر بٹھا کے پھر یہ ڈرامہ کے۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست تھے اور سحر حاصل گفتگو کی آپ نے۔ آپ کے وقت کے لیے مشکور ہے سر۔